अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 17 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का वीलॉग। मेहरबानी मोहब्बत कभी ये चैनल पसंद आ जाए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपकी खिदमत में पहुंचते रहें। इससे पहले कि ये अर्ज़ करूं कि ईरान ने वो जो हौसियों को पैगाम दिया और बाबुल मंदब बंद करने की प्लानिंग की जिससे पूरी दुनिया जकड़ी जाएगी, ये अर्ज़ करूं कि ईरान के पास एक दूसरा नुस्खा भी आ चुका है कि कैसे अमेरिका का जवाब देना है अगर उन्होंने उनकी तेल की तनसीबात और बिजली, पानी, बत्ती, ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया तो ईरान ने एक ऐसा जवाब तैयार किया है जो मशरक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया को हिला देगा। उसके बारे में इससे पहले अर्ज़ करूं और ये भी बताऊं कि कैसे जेडी वैंस और ट्रंप का जो फड्डा है वो खुल के सामने आ गया इसराइल के ऊपर कि जेडी वैंस कह रहा है कि ये वो इसराइल है जिसने दर हकीकत ईरान के साथ नेगोशिएशन के ऊपर असरअंदाज हुआ, पैसे लगाए हैं, फंडिंग कर रहा है वो, और वो ट्रंप के जो कैंपेन थी दूसरी टर्म में सदारती, उसके जो लीड रोल थे उनको पैसे लगा रहा है इसराइल, और वाइट हाउस इसकी तस्दीक कर रहा है कि हाँ ऐसा होता है। इससे पहले कि इस पे अर्ज़ करूं या फिर ये बताऊं कि रात गए दुबई में तबाही क्यों फैली और दुबई के हुकाम को ये क्यों कहना पड़ा कि हम मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रॉयटर्स की खबर सच थी या झूठ। इन तीनों मामला पे बात करने से पहले मैं एक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम ईरान और अमेरिका और इसराइल के मामला के ऊपर तो कंसेक्टिवली बात करते हैं, लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि हम एक अरसे से अर्ज़ कर रहे थे कि दुनिया अब शायद यूनिपोलर नहीं रही, अब मल्टीपोलर, बायोपोलर की कहानी भी, ये टर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, इनमें इजाफा करना होगा। फ़लसफ़ा हो, तारीख़ हो, साइंस हो या सियासत हो, समाज हो या मीडिया, ये इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि अब नई टर्मिनोलॉजीज़ अख़ज़ करनी पड़ेंगी। क्योंकि हुआ ये है कि अमेरिका बहादुर, यूरोप, इनकी जो हेजमनी या बर्तरी थी पूरी दुनिया के ऊपर, उसको देखते हुए चीन खामोशी से काम कर रहा था। अहम तरीन खबर ये है, बहुत ही अहम खबर, कि चीन ने 28 ममालिक के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया का फ्यूचर है उसके लिए एक तंजीम, एक इदारे, एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद रख दी है खामोशी से। और हमारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जेडी वैंस, ट्रंप, ईरान, बाकिर कालिबाफ, हमले, कुवैत, बहरीन, दुबई, तेल की कीमत, उसमें उलझा हुआ है। चीन इनसे 6 गुना आगे सोच के एक काम कर चुका है, और ये जो काम उन्होंने किया कि 29 ममालिक बशमूल चीन, इनका एक प्लेटफॉर्म बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसे लेके अमेरिका में बड़ी तशवीश है, इजहार नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में आप नोट कर लें, हम जो खबर देते हैं उसके ऊपर फिर चर्चा होती है आने वाले दिनों में, अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से मेहनत करके काम आपकी खदमत पेश करते हैं। हुआ ये कि पिछले साल भी चीन ने कुछ ऐसा ही आइडिया कुछ दोस्त ममालिक को पेश किया कि अगला जो मंजरनामा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इसमें दस्तखत करें या एग्री करें। तो अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 ममालिक बशमूल चीन ये दस्तखत करने पर मजबूर हुए हैं फ्यूचर को देखते हुए। ये असल में जो इनके चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी, उन्होंने इसका आगाज़ किया। आपको पता है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी पहुँचे हुए साहबजादे के साथ, जो पंजाब में आई को डील करते हैं। तो लोगों को लगा ये क्या करने जा रहे हैं। अब उगदा खुला रात गए जब मैंने देखा रॉयटर्स की खबर को, जब मैंने देखा जो चाइना ग्लोबल डेली उनका अखबार और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक प्रेस रिलीज जो चाइनीज़ ज़ुबान में था, ऊपर ऑप्शन आती है कि आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और उनके जो तर्जुमान हैं ली जियान, उनकी ट्वीट वो भी मैं नशर करूंगा, भी साथ आप देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि 29 ममालिक का नया इत्तेहाद हमने बना लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोऑर्डिनेशन और राब्तेकारी के लिए। चाइना इसका मेंबर होगा, बिलखुसूस हेडक्वार्टर शंघाई में होगा चीन में, चीन इसको लीड करेगा। काज़ाकिस्तान, लाओस, पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, बेलारूस, सर्बिया, ब्राज़ील, क्यूबा, वेनेजुएला और कुछ अफ्रीकी ममालिक, ये तमाम वो ममालिक हैं जो किसी न किसी हद तक डसे हुए हैं आलमी इस्तेमार के, तो वो इसका हिस्सा बने। जब चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान ये ट्वीट करे तो इसका मतलब है कम पे आ गया, और ये इसका उन्वान क्या होगा, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुखफ़फ़ क्या होगा, WAICO। हेडक्वार्टर कहाँ होगा, शंघाई में। पिछले बरस जब उन्होंने तजवीज़ दी थी तो किसी में हिम्मत नहीं। अब जब से ईरान की जंग शुरू हुई और जो डायनामिक्स बदले,
اس کے بعد ہر ایک ملک جو یہاں موجود تھا اس نے کہا بسم اللہ ہم اس پہ دستخط کرتے ہیں. یو این کے سیکرٹری جنرل بھی یہاں موجود تھے. یہ سب سے اہم بات ہے. جو یو این اقوام متحدہ جو ٹکے ٹوکری ہوئی پڑی ہے اس کو بھی خیال ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے. یہ امریکہ کے مقابلے میں یہ اتحاد بنا ہے. ایلان مسک ہو, گوگل ہو, دیگر ادارے جو جہاں پہ سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کے یا امریکہ کی ہیجمنی, ایلان مسک کی سیٹلائٹ کے اوپر ہر جگہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے کلاؤڈ اور دیگر معاملات کے اوپر, تو اس کا جواب چین نے کچھ یوں ڈھونڈا ہے. یہ ہے سب سے بڑی خبر جو میں نے آج صبح سویرے دن کے وقت آپ کی خدمت پیش کی. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے کے اوپر کہ ہوا کیا ہے. چھٹا روز مسلسل امریکی حملے جاری ہیں ایران کے اوپر ٹو ڈیگریڈ اٹس ملٹری, یہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے. اور بندر عباس, اہواز, بوشہر, ان تمام شہروں پر حملے ہوئے. ایرنا نیوز نے اس کی تصدیق کی. ایران کا جواب جو میں نے بڑی خبر آپ کو دینی تھی, 2 دنوں سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایران آبنہ ہرمز کے بعد باب المندب تھرو جو حوثیز ہیں انصار اللہ وہاں پہ یمن میں صنعاء میں, ان کے ذریعے کل شام کے ویلاگ میں عرض کر چکا تھا, انہیں پیغام پہنچ چکا, انہوں نے ڈرونز اور اپنے جو میزائلز ہیں وہ ریڈی کر لیے. آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن ایران کو اصل خطرہ یہ تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو ٹرمپ بار بار دعوے کرتا ہے کہ یہ اگر ایک ہفتے کے اندر مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آئے تو ہم کیا کریں گے, ہم ایران کی جو انرجی کی تنصیبات ہیں یعنی بجلی کی, پانی کی, بتی کی, گیس کی, یا جو ان کی تیل پیدا کرنے والے کنویں, اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا بریجز ہیں کمیونیکیشن کے, ان سب کو تباہ کر دوں گا. یہ ٹرمپ کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے اور وہ کرنے جا رہا ہے. ایران کے حامی یا اس صورتحال کو سمجھنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ ایران کیا جواب دے گا جب پانی, بتی, بجلی, گیس, پیٹرول بند ہو جائے گا, ایران کیا کرے گا. ایران نے ایک ایسا نسخہ نکالا ہے جو آپ کے لیے سننا بہت اہم ہے. ایران کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا, اور اس کو رپورٹ کر رہا ہے رائٹرز بھی, الجزیرہ بھی, وہ کہتے ہیں کہ then the region will be crushed under steel blow if US carries out its threats to attack Iranian civilian sites. امریکہ گویا پھنس گیا. آبنہ ہرمز بند کر کے نیول بلاکیڈ, باب المندب کا پتہ نہیں تھا, انٹسپیشن تھی لیکن اندازہ نہیں تھا, وہ بھی ہونے جا رہا ہے. اور جواب میں اگر ایران یہ کرتا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ کی, کیونکہ ان کی پورٹس, ان کی سائٹس, یہاں امریکی بیسز, اس کو تو ٹارگٹ وہ کر چکا. اگر ایران امریکی پیٹریاٹ, ایرو اور دیگر ڈیفنس شیلڈ کی موجودگی میں مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں امریکی سائٹس اور ان کے کانٹریکٹر اور فوجیوں کو ہوٹلز میں موبائل نیٹ ورک ہیک کر کے ٹارگٹ کر سکتا ہے, تو جو ان کے کنویں ہیں صاف پانی کے, میٹھے پانی کے, چشموں کے, یا جو ان کی آئل کی, گیس کی تنصیبات ہیں, انہیں ہٹ نہیں کر سکتا. وہاں تو پیٹریٹ نہیں لگا ہوا. تو اگر ایران کے اوپر یہ کام کیا گیا تو ایران کہہ رہا ہے پھر دوسرا جواب ہی ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب انتہائی گھمسان کا رن پڑنے والا ہے جو ایران نے جواب بھی دیا. اب میں درجہ بدرجہ آپ کی خدمت میں 4-5 امپورٹنٹ موسٹ ایونٹ اور پھر جے ڈی وینس اور ٹرمپ کا پھڈا اسرائیل کے حوالے سے وہ بھی بیان کروں گا. کویت کہتا ہے کہ اب تک, اب یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے. پہلے یو اے ای زد میں آتا تھا. کویت کے ایک پروفیسر ہیں بدر السیف, یہ وہاں پہ کویت یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے الجزیرہ کو بتایا, میں نے سنا بھی اور ان کی تحریر بھی دیکھی الجزیرہ نے چھاپی. وہ کہتے ہیں اب تک 2 راتوں میں صرف 64 سے زائد حملے ہوئے اور مجموعی طور پر 100 سے زائد, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے باوجود کہ وہاں پہ کئی ایک بیسز ہیں اور بڑا اچھا تگڑا سسٹم ہے. چھوٹا سا کویت ہے, اس کیپٹل کویت سٹی, تو وہاں پہ صرف فوجی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں سویلین بھی تھے. اور ہم نے 32 سے زائد ڈرون ڈیٹیکٹ کر کے مارے. اگر 32 مارے ہیں تو پھر یہ 100 حملے کیسے کامیاب ہوئے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے ایران بڑی تعداد میں ایسی لہریں حملوں کی جاری کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جو اس کا جے ڈی وینس کا ٹرمپ کا پھڈا ہے, جہاں پہ یہ آشکار ہوا کہ ٹرمپ اور جے ڈی وینس شاید ایک پیش پہ نہیں اور اسرائیل کے حوالے سے کام کیا. اسرائیل باریک کام کیا کر رہا ہے. معاہدہ جب ہوا اور معاہدہ جب فلاپ ہوا, اسرائیل پہلے دن سے چاہ رہا تھا معاہدہ نہ ہو. آپ سب کے علم میں رپیٹ نہیں کروں گا روایتی باتیں. جے ڈی وینس نے جو ریگن کے ساتھ ایک جو پوڈ کاسٹ کی تھی جو ابھی بھی زیر بحث ہے, وہاں کہتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنریلی ویل فنڈیڈ efforts are seeking to derail negotiations with Iran. انتہائی غیر معمولی اور انتہائی زیادہ ویل فنڈڈ کوششیں ہو رہی تھیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو سبوٹیج کیا جا سکے, ڈیریل کیا جا سکے, ناکام بنایا جا سکے. یہ اس کا جملہ ہے کوٹ اینڈ کوٹ. الجزیرہ نے تحریر بھی چھاپی ہے. کہتا ہے کہ فنڈنگ فرام اسرائیل از بینگ چینلڈ ٹو انفلوئنسرز via sources once close to Trump administration.
کہ جو فنڈنگ ہے اسرائیل کی جانب سے اس سلسلے میں اینٹی ایران ٹو پرسو امریکن ایڈمنسٹریشن، ان کے اوپر ان کو ترغیب دینے کے لیے، یہ اصل میں ان انفلوئنسز پر ہو رہی ہے جو کہ ایک زمانے میں ٹرمپ انتظامیہ کے بہت قریب ہوتے تھے۔ اشاروں میں وہ بات کرے کہ ٹرمپ کی جو کیمپین تھی پہلی اور دوسری، اس کا جو اسٹریٹجسٹ تھا وہ ہو یا ٹرمپ کا حامی میڈیا ہو، اس کے اوپر اسرائیل نے اربوں روپے جو ہیں وہ لٹائے ہیں۔ $45 ملین تو بس تازہ سی بات تھی جو کل کے ویلاگ میں نے بتایا تھا۔ تو جے ڈی وینس یہ کھل کے بتا رہا ہے کہ اس طرح اسرائیل ایران کے ساتھ مذاکرات پر اثر انداز ہو رہا ہے، امریکی میڈیا اور ٹرمپ کی انتظامیہ میں سابق جو کیمپین مینیجرز تھے ان پر اثر انداز ہو کے اس نے اصل میں، اگر میں یہ کہوں کہ نائب صدر نے ٹرمپ اور اسرائیل کے بیچ اور اسرائیل کے تانے بانے فنڈنگ کے ذریعے میڈیا کے اوپر اس کا پول کھول دیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ معاہدہ اصل میں ناکام کیوں ہوا۔ وہ ایران ٹھیک کہہ رہا تھا، معاہدہ ناکام کیوں، جے ڈی وینس کے منہ سے نکل گیا، اور ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ اچھا جے ڈی وینس نے ایک اور ثبوت دیا کہ ہم زمینی فوج نہیں بھیج رہے۔ ٹرمپ کل رات بھی کہتا ہے ہاں خارج از امکان نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جو وائٹ ہاؤس کی وہ ترجمان خاتون کیرولائن چھٹی پہ گئی ہوئی تھی زچگی کی وجہ سے واپس آئی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے جے ڈی وینس کے معاملے پہ اس کو کہنا پڑا، میں آپ کو ٹویٹ بھی دکھاتا ہوں، کہ ٹرمپ اینڈ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آر آن دا سیم پیج آن ایران۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ وہی بات جو پہلے میں نے سنائی ہے۔ اور مزید کیا کہنا پڑا اسے؟ جب ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا یہ جو بات ہے اسرائیل اثر انداز ہو رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے امریکہ کے اوپر، امریکی میڈیا کے اوپر، لابیسٹ کے اوپر اور میڈیا اسٹریٹجسٹ کے اوپر، تو کہتی ہے آگے سے خاتون، ٹرمپ وڈ سرٹنلی ایگری ٹو دیٹ، وہ اس سے اتفاق کرے گا ٹرمپ۔ یس فارن کنٹریز ڈو ٹرائی ٹو پرسویڈ یو ایس پبلک اوپینین، بالکل ٹھیک بات ہے کہ کئی غیر ملک جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ امریکی عوام کی رائے عامہ پر بھی متاثر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کہانی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آ جاتے ہیں آگے۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ یو اے ای کے بعد جو میں نے عرض کیا تھا 3-4 دن پہلے کہ وہاں امریکی سفارت خانے نے وارننگ جاری کی تھی کہ عملہ ہم نے نکال دیا اور امریکی شہری ٹریول نہ کریں، ایک اور عرب ملک ہے جہاں امریکی وارننگ آ گئی ہے، اور یہ ہے عراق، کیونکہ بدھ اور جمعرات کو اربل جو ان کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہ حملہ ہوا، اور اس کی سیٹلائٹ امیج بھی جاری کیے گئے کہ ایران نے کس حد تک کامیابی سے وہاں پہ نقصان پہنچایا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یو ایس سفارت خانے نے سب کو دیکھتے ہوئے وارننگ جاری کیا کہ ٹریول نہ کریں، جہاں ہیں وہاں مقید ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سینس کر رہا ہے کہ ایران کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات جو دبئی والی رہ گئی تھی بیچ میں، دبئی میں تباہی، دبئی میں حملے، ایکسپلوژنز، رائٹرز نے خبر چھاپی، تھرتھلی مچ گئی، عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ اس دفعہ تو ایران کویت کو، بحرین کو یا اردن کو اور عراق کو ٹارگٹ کر رہا تھا کیونکہ وہاں سے حملے ہوتے، دبئی تو اس طرح سے کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن خبر ہے کہ بے پناہ وہاں پہ ان گنت دھماکے ہوئے۔ تو دبئی کی حکومت نے وارن کیا کہ ہم ایکشن لیں گے اس میڈیا ہاؤس کے خلاف یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو یہ غلط خبر پھیلا رہے ہیں، کوئی حملہ نہیں ہوا۔ یہ حالانکہ رائٹرز کی خبر تھی کہ دبئی میں دھماکے ہوئے ہیں، بالخصوص اس جگہ جو اقتصادی مرکز ہے ان کا۔ اب یہ دبئی چھپا رہا ہے کیونکہ ویڈیو ویژولز آئے نہیں ہیں۔ دبئی میں رہنے والے لوگوں کے اوپر پہلے انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ویڈیو تصویر بنا کے ڈالی تو یہ ہمیں ملک سے نکال دیں گے، پاکستانی خود اس کے وکٹم بنے ہوئے ہیں۔ میں وہ جملہ عرض کر دوں، برادر دوست اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کی یہ خبر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ایک خبر اور آئی کہ جی یو اے ای کے بعد ایک اور خلیجی ملک ہے مشرق وسطیٰ کا جو ایران کے خلاف مکمل جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھا یو اے ای کے تو حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، جنگ جب ہو رہی تھی تب بھی کہ وہ بے چین تھے اسرائیل اور بھارت کی مدد سے، لیکن رک گئے۔ تو قطر کے اوپر الزام لگایا گیا کہ قطر نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف مکمل جنگ کرنے کو تیار ہے۔ پھر قطر کی جو انتظامیہ اس نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے، اور یہ اسرائیلی میڈیا نے یہ خبر دی۔ یہ دلچسپ باتیں آپ سمجھیں، خبر کون دے رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اسی اسرائیلی میڈیا نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں تو یو اے ای بھی آیا تھا جنگ کے دوران، ان کے شیوخ سے ملا، ہمارا موساد کا چیف بھی آیا، آرمی چیف بھی آیا، اور قطر کی انتظامیہ کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آئے یا وہ نہیں آئے، یہ نہیں کہا کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہا کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ یاد ہے آپ کو وہ ایونٹ؟ اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ قطر تیار ہو گیا ہے کہ جی ہم ایران کے خلاف فل فلیج جنگ میں جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو قطر کہہ رہا ہے نہیں بابا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا۔
ایک خبر کا فالو اپ میں مزید دوں گا کہ ٹرمپ کی پہلی ٹرم کا ایک سیکرٹری آف ڈیفنس تھا جس کا نام تھا مارک ایسپر، جب پہلی دفعہ صدر بنا اس نے یہ کہا تھا کہ بلکہ ریسنٹلی اس نے کہا کہ ٹرمپ جو حکمت عملی اختیار کر رہا ہے ایران کے معاملے میں کہ ایریل سٹرائک کرنے ہیں، فضائی حملے کرنے ہیں، تو وہ کہتا ہے ایران نے جو چھوٹے موٹے ڈرون، شاہد کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈرون انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، جو اربل عراق میں حملے ہوئے وہ شاہد ڈرون نے کیے ہیں، وہاں پہ جو تصویریں بھی جاری ہوئی ہیں۔ تو مارک ایسپر کہتا ہے کہ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے کہ فضائی حملے کر کے وہ ایران کے خلاف جنگ جیتے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو یا زمینی فوج بھیجنی پڑے گی یا اقتصادی طور پر ایران کو کمزور کرنا پڑے گا، اور اس کا جواب ایران نے یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ ہرمز کے بعد باب المندب بند کرنا ہے، انرجی سیکٹر کو ٹارگٹ کریں گے، وہ مشرقی وسطیٰ کو ٹارگٹ کرے گا۔ یہ ہے جناب علی ایک پوری کہانی۔ آخر میں چونکہ مناب والا واقعہ مسلسل زیر بحث ہے، جہاں 168 بچے بچیاں اساتذہ شہید ہوئے، ایران اسے کیری کرتا ہے، جہازوں کے اوپر ہیش ٹیگ لکھتا ہے، اور ان کے بیگ، ان کے جوتے مشہد میں بھی تھے، ایئرپلین میں بھی تھے جب ان کے وفود پاکستان یا سوئٹزرلینڈ گئے۔ تو اب وہ کہتے ہیں، ایک خبر دی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے کہ اصل میں امریکی فوج نے انٹیلیجنس رپورٹس جو آئی تھیں کہ مناب میں کیا بچے پڑھتے ہیں یا وہاں پہ جوہری کام ہے، اس کا جائزہ ہی نہیں لیا تھا۔ جائزہ لیتے تو یہاں حملہ نہ کرتے۔ اور ٹرمپ کل کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اے آئی کی تصویریں۔ یہ حال ہو چکا ہے اس ساری صورتحال کا، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اب جہاں نئے اتحاد چین کی صورت میں اے آئی میں بن رہے ہیں، اور جہاں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ان سب کو پش کیا جا رہا ہے اسلحہ دے کے، پیسے دے کے، پرسویٹ کر کے کہ تسی نا سدھے ہو جاؤ ایران نہ، یہ ہو نہیں رہے ابھی تک۔ یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ سچ بولوں تو اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ وہ تمام لوگ جو میری یہ بات سن کے اتفاق نہیں کرتے، پاکستان ہے جس نے ابھی تک روکا ہوا ہے کہ نہیں، براہ راست جنگ نہیں کرنی، ویٹ اینڈ واچ کرنا، صبر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو صورتحال واضح ہوگی باب المندب والی بھی، اور کیا ٹرمپ انرجی سائٹ پہ حملہ کرتا ہے، اس کے اوپر پھر تبصرہ کریں گے۔ آپ کو بہت شکریہ، مہربانی۔ کوئی بات پسند آئی ہو سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن دبا لیں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کے تمام کمنٹس کا فرداً بھی جواب دوں، کوئی گستاخی ہو تو اس کی معذرت۔